के चोरों ने, पक्के के डाकुओं ने जब टायर उठाए, खुदा गवाएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं कि उनके पास जीडी भी मौजूद थी, उनके पास सेल टैक्स इनवाइस भी मौजूद थी, और हमें काम दे देंगे। आधे टायर दिए, आधे खा गए हैं। ओ भाई, कोरिया से टायर आए हैं, इंपोर्टर से आए हैं, डीलर से खरीदे गए हैं, पकड़ के लेके मैं वहां गया हूं चीफ कमिश्नर साहब के पास। और मैंने कहा ये क्या है? कहती है टायर वापस कर देते हैं। और भाई पकड़े क्यों थे? जब वो ठीक थे, जीडी मौजूद थी, इनवाइस मौजूद थी, पकड़े क्यों थे? जो मोबाइल वाले हैं, मेरे दोस्त नफीस साहब मेरे साथ बैठे हैं, मोबाइल ऑलरेडी 1 लाख रुपए का मोबाइल है तो उसमें 1.5 लाख रुपए टैक्स है। और क्या चाहते हैं आप? इसलिए नहीं चला सकता है कि प्राण का चोर भी बैठा है, डिवाइस लगाने वाला प्राइवेट चोर भी आपने हायर किया हुआ है। वो दोनों मिलके क्या करते हैं? वो दोनों मिलके कभी सिस्टम को बंद कर देते हैं और इधर नोटिस आ जाता है कि 5 लाख जुर्माना हो गया। यार, इस मुल्क में जब तक आप करप्शन पे सजाए मौत नहीं रखेंगे, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। इतने एफबीआर से निकाल दिए गए, लेकिन फिर भी वही लोग बैठे हैं, वही लोग पीछे बैठे हैं। हर रोज यही काम हो रहा है। करप्शन का एक तो बाजार गर्म का लफ्ज था ना, बाजार लगा हुआ है। जिस रोड पे निकले, जिस दफ्तर में घुस जाए, उसमें करप्शन का बाजार लगा हुआ है। सूरत बर्दाश्त नहीं करते हैं। लिहाजा फिर से दोहरा दूं, 30 दिसंबर बरोज मंगल हम 11 बजे अपारा चौक में इकट्ठे होंगे। तमाम ताजा नुमाइंदे अपारा चौक से एफबीआर की तरफ रवाना होंगे। और अगर हम पूरे पाकिस्तान में उधर ही ऐलान कर देंगे कि शटर डाउन कर देंगे पूरे मुल्क में। एहसास अपने जाहिर करता हूं, मेरे पास एक घर है और कुछ भी नहीं है। आओ कोई सारे, आओ बड़े बड़े अफसर इधर अपने अपने एहसास बताओ। मैं तो कहता हूं कस्टम के चोरों के, इनकम टैक्स के चोरों के तमाम के एहसास चेक किया जाए, पता चले आपको कि कितना पैसा इनके घरों में पड़ा है, कितना। ये बदतमीजियां करते हैं। अगले दिन मुझे एक कमिश्नर साहब कहती है, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम फौज से ये काम करा लेंगे। तो बात करें कि मजीद तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे अजमल भाई ने बताया कि ये अपना जो इनका टारगेट था, जो चेन स्टोर थे, जो ब्रांड थे, तो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी डिडक्ट हो जाता है, हमारा जो है वो इनकम टैक्स उसके ऊपर डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद एडवांस टैक्स जो है वो हमें जब बिल होता है तो उस पर डिडक्ट होता है। इसके अलावा पीटीए का टैक्स जो है डिवाइस के ऊपर 40% डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए का फोन है तो उसके ऊपर हम लोग 40,000 रुपए टैक्स पहले दे चुके हैं। हमारे आईडी कार्ड के ऊपर इनवाइस काटता है। ये जो इंडिविजुअल दुकानदार है बेचारा, इसके ऊपर पहले किराए के इतने बड़े पहाड़ है कि आपकी सोच है, फिर उसके अंदर एक रिपेयरिंग वाला बैठा हुआ है, फिर उसके अंदर एक एक्सेसरीज वाला बैठा हुआ है। उसको जो है वो ये सारी चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ सेल को वो मैनेज नहीं कर सकता, किसी भी सूरत भी वर्किंग में नहीं हो सकती। तो हमारा यही मुतालबा है कि ये इसको जो है ये छोटे टेलर के ऊपर इसको जो है एप्लीकेबल ना किया जाए सिरे से पूरे पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद को चुन लिया, ब्लू एरिया की, और बाकी मार्केटों को चुन लिया, और आप जाके नोटिस देते हैं और दुकान सील कर देते हैं। और उसके बावजूद आपके आगे जब आपको नजर आ रहा है कि ई कॉमर्स जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉर एग्जाम्पल प्राइस हो है वो 1 लाख यूनिट बेचता है, तो क्या उससे आप लोगों ने उनके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल लगाई हुई है? सारे बैंक अभी जो है वो फोन बेच रहे हैं, सारे जो है वो फ्रेंचाइजर फोन बेच रहे हैं, क्या उनके ऊपर आपने पॉइंट ऑफ सेल लगा दी है? तो जो है वो बिजनेस कहाँ पे करना चाहते हैं, किसके साथ करना है? तो अक्रॉस द पाकिस्तान आप लोग जो है वो इसको पहले कुछ करना भी है तो उसका इम्प्लीमेंट पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान होना चाहिए। और सबसे पहले ये जो रिटेलर है, जो इंडिविजुअल रिटेलर है, इसके ऊपर जो है पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेबल ही नहीं है सिरे से। तो मेरा ये मुतालबा है बाबर इख्तियार से कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल है ये रिटेलर की हद तक इसको डिस्कनेक्ट किया जाए। ये जो है किसी सूरत हम इसको नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। देखें जी, काफी सारी बातें हो चुकी हैं, हम उनको रिपीट नहीं करेंगे ताकि वक्त का ज़िया न हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि ये कानून बन गया है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि क्या कानून सिर्फ कारोबार को तबाह करने के लिए और इसको बंद करने के लिए बनते? कानून तो ऐसे बनने चाहिए जिससे आपका जो कारोबार है वो आसानी हो, उसके फ्रेंडली माहौल हो। तो मैं ये जरूर देखें
یہ ہمارا میڈیا ہمیشہ ہمارے تاجروں کی آواز بنتا ہے, اجمل بلوچ کی آواز بنتا ہے, اور چھوٹے تاجر کی آواز بنتا ہے. کچے ایف پی آر کا محکمہ اس وقت وہی کام کر رہا ہے. کچے کا ڈاکو بھی آتا ہے, آ کے تاجر کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور تاوان دے کے لے کے چھوڑ جاتا ہے. یہی ایف پی آر کا محکمہ آتا ہے, دکاندار کو پکڑتا ہے, اس کی شاپ سیل کرتا ہے, 5 لاکھ روپے اوپر سے 5 لاکھ روپے انڈر دا ٹیبل لیتا ہے اور اگر دکان کھول جاتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. پوائنٹ آف سیل چھوٹا دکاندار نہیں افورڈ کر سکتا. اس کا خرچہ, اس کو مینٹین کرنا چھوٹا دکاندار نہیں کر سکتا. لہذا انشاءاللہ تعالی اگر ہماری بات نہ سنی گئی, اس قانون کو نہ تبدیل کیا گیا, اس کو ریورس نہ کیا گیا, جیسے انجمن تاجران پاکستان کے صدر صاحب نے کہا 30 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اب 12 سے ہم نکلیں گے اور ایف پی آر کا گھیراؤ کریں گے, اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس کے آگے کا بھی نیا عمل ہم نے بنایا ہوا ہے. تھینک یو. صاحب نے ساری باتیں کر لی ہیں. میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 ماہ سے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے اسلام آباد میں, کیش لیس اس میں کریڈٹ کارڈ سے اور آن لائن پیمنٹ سے جو بھی پیمنٹ دے گا وہ ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں جس میں آپ صرف یہ سوچیں کہ 30 ستمبر انکم ٹیکس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اور 5 دفعہ ایف پی آر اس کی ڈیٹ پر آتا ہے, کیونکہ ہم بجلی کے بل اور بچوں کی فیسوں کے چلان اکٹھے کرتے ہیں. یہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو دکانداروں کے لیے بڑا مشکل ہے, اور 16 تاریخ سے 5000 روپیہ فائن سیل ٹیکس لگے گا. 12 ماہ آپ نے پورے سال سیل ٹیکس ریٹرن جمع کروا دیے. ایک شاپ پہ میکسیمم 1 سے 2 ملازم ہوتے ہیں. وہ یہ کام کریں گے, یا ایک تیسرا ملازم 1.5-2 لاکھ روپے اگر رکھیں گے جو کمپیوٹر میں بیٹھ کے سارا دن بل انٹری کرے گا, 5000 روپے دیتے ہیں, یہ جا کے موبائلوں والے جا کے کور لیں, اس کا پروٹیکٹر لیں بلو ایریا سے, پھر اس کی رسیدیں جمع کریں گے, اس کے لیے ایک پورا چارٹر رکھیں گے. تو میرے پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کو چلنے دیں, اور اس ملک کے ساتھ یہ ضرورت ہے پوائنٹ آف سیل کا, اور پوائنٹ آف سیل چھوٹے تاجروں پہ نہ لگائیں. یہ بڑے تاجروں پہ آپ نے لگایا ہے, ٹھیک ہے, وہ مینیج کر سکتے ہیں, ان کے پاس اسٹاف سو کے ساتھ ہے, مگر جو سنگل شاپ والے ہیں ان کے اوپر ہم 30 دسمبر کو بھرپور احتجاج کریں گے. جہاں سے اور اگلا لایا جو بھی صاحب آپ طے کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ. والسلام. واضح کر دیا. میں بارکو جو انجمن تاجران ہے اس کے ہم 4 نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. بارکو میں 7000 تاجر ہیں. اگر ایف پی آر نے یہ ظلم اور زیادتی بند نہ کی تو اجمل بلوچ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, اور جتنے تاجر بلوچ صاحب کہیں گے ہم ایف پی آر کا گھیراؤ کرنے کے لیے لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. جو تاجروں کا اتحاد ہمیں اس پریس کلب میں اسلام آباد کے نظر آ رہا ہے, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آج کا تاجر بہت زیادہ پریشان ہے. تاجر ایف پی آر کے مظالم بھی سہ رہا ہے, اسلام آباد کا تاجر خاص طور پہ سی ڈی اے کے مظالم بھی سہ رہا ہے. اسلام آباد کے تاجر کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان کی پوری ٹیمیں انوائرمنٹ کے نام پر بھی آ کے ہمارے تاجروں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہیں. کون ہے آج جو تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرے گا؟ یہ ادارے جتنے بنے ہوئے ہیں, یہ منسٹریز جتنی بنی ہوئی ہیں, یہ ہمارے سہولت پیدا کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر ایسوسی ایشن پورے پاکستان میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, فیصل آباد میں, ملتان میں تاجر برادری کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑی ہوئی ہے. میں چاہوں گا یہ جو واپڈا ہے, یہ جو کمپنیاں بنی ہوئی آئی ایس کو, لیسکو, ٹیسکو, یسکو, ان کے لیے بھی میں گزارش کروں. وزیر پاور توانائی ہمارے لغاری صاحب ہیں, شاید میں ان سے مخاطب ہوں. اویس لغاری صاحب, تمام ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر ایس ڈی اوز اور پرائیویٹ مل کر تاجروں کو لوٹ رہے ہیں. وہ ٹرانسفارمر 50,000 میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کو 6 لاکھ میں ٹھیک کیا جاتا ہے. میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے تاجروں کے ساتھ پورے ملک میں. اس کو روکا جائے, نہیں تو ہم اگلا احتجاج آئے اس کو خلاف کریں گے ادھر اسلام آباد میں. جی آپ سوال کریں کہ وہ جو کہتا ہے, وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کو آئی ایم ایف کہتے ہیں,
وہ کہتا ہے 5,000 ارب یہ بڑے چوری کر لیتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی مجھے کیوں ان سے تنگ کر رہے ہو؟ یہ چوری کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جو قرض دیتا ہے وہ بھائی 8-8 کروڑ کی گاڑیوں میں یہ ہیں, ایک نہیں ہے, 6 ہیں ان کے پاس. کسی ایم ایل اے کو لے لیں, کسی ایم پی اے کو لے لیں, کسی سینیٹر کو لے لیں, کسی وزیر مشیر کو لے لیں, پورے ملک میں 10 کروڑ کی گاڑیاں, 50 کروڑ کے بنگلے ہیں. یہ کدھر سے آئے ہیں؟ وہ جو 5,000 ارب اس وقت افسران ہمیں جیبیں ہماری کاٹنے میں لگے ہوئے. میں معذرت کے ساتھ کہوں آئی ایم ایف سچ بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اثاثے اور بھائی آج تک کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اب میں نے 5 لاکھ روپے کی رشوت ایف پی آر کے طرف چور سے جیب سے نکال کے واپس لی ہے, اس کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا انہوں نے؟ اس کو کیوں نہیں نوکری سے نکالا ہے؟ تاجر کو تو جرمانہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی تو جرمانہ ہونا چاہیے نا کہ تم نے رشوت کیوں لی تھی. اور سب کو پتا ہے یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں کہ ہر جگہ کرپشن کا بازار لگا ہوا ہے. جی چور کا لفظ آئی ایم ایف نے کہا ہے نا, میں تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے نا. جو قرضہ دیتا ہے وہ کہتا ہے چوری کر رہے ہیں تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے میں بھی کہوں. اور بھائی جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ 5,000 ارب چوری ہو جاتے ہیں, کون کرتا ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں کون کرتا ہے؟ ایک وہ یار 300 چھوڑ دیتے ہیں, 300 کی رعایت کر دیتے ہیں, 5,000 ارب ہم پوچھ رہے تھے نا. یہ ان 4 سالوں کا 20,000 ارب بنتا ہے. ایک سیکنڈ ہے. اگلی بات جو آپ کر رہے ہیں ذرا یہ غور سے سنیں. یہ جو پوائنٹ آف سیل کی بات اس لیے کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پوائنٹ آف سیل کسی دکاندار پہ لگاتے ہیں, وہ جو لگانے والا ہے اور آگے پرال کا بندہ جہاں پہ سارے افسروں کے بچے بیٹھے ہیں پرال میں 10 لاکھ 8 لاکھ 5 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے. ہمارے بچے کو تو 50,000 کی نوکری نہیں ملتی ہے. بتائیں نا کوئی. ان افسروں کے بچے, بڑوں کے بچے پرال میں بیٹھے ہوئے. آپ جا کر کیمرہ لے کے چلے جائیں, نیچے اترے تو پوچھیں کس افسر کا بچہ ہے. اس ملک کے ساتھ یہی ظلم ہے. ہمارا پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے, ایک یہاں چوری ہو رہا ہے, ایک جب وہ آتا ہے لگاتا ہے وہ پیسے لیتا ہے. بجلی بند ہو جائے وہ کہتا ہے 5 لاکھ جرمانہ ہے. نیٹ بند ہو جائے, اس ملک میں کب بجلی 4 دن سے بجلی نہیں ہے, 4 دن سے جب بجلی نہیں ہے پوائنٹ آف سیل بند ہوگا, وہ کہے گا تیرے اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. تیرا نیٹ بند ہو گیا 5 لاکھ جرمانہ ہے. ایف پی آر کا وہ جو پرال کا چور ہے وہ جان کے بند کر دے پھر بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. بھائی ہم مخلص نہیں ہے نا. دنیا میں سسٹم لگا ہوا ہے تو دنیا اس طرح نہیں کرتی ہے جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس پر یہ بوجھ مت ڈالو. میں دعویٰ کرتا ہوں ادھر کہ جو 50,000 ٹیکس دے رہا ہے, انکم ٹیکس دے رہا ہے, میں اسے لاکھ روپے دلانے کے لیے تیار ہوں, لیکن چوروں سے ہمیں دور کر دے. اور اس کی ایک مثال دے دوں. شوکت عزیز نے, میری پھوپھی کا بیٹا نہیں تھا, شوکت عزیز نے اس محکمہ کو ہم سے دور کر دیا تھا کہ محکمے کا کوئی آدمی کسی کی پریمیسز میں نہیں جا سکتا. لیکن کیا ہوا تھا؟ ہم نے کہا ہم 10% بڑھا کر جمع کرائیں گے ہر سال, تو ہر سال 3 گنا زیادہ ٹیکس آتا تھا. اصل میں جب اب چوری ہو رہی ہے تو ٹیکس ادھر جاتا ہی نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل آدھا ادھر جاتا ہے اور آدھا ادھر جاتا ہے. دوسری بات, جب بابو ہمیں رکھنا پڑے گا تو 40,000 یا 30,000 روپے پر منتھ پہ ہمیں کوئی پڑھا لکھا مل سکتا ہے؟ وہ سال کا 4-5 لاکھ روپے بوجھ بنے گا. اور یار ہم سے 1 لاکھ روپے ٹیکس لے لو لیکن ہمیں مصیبت میں مت ڈالو. اصل مسئلہ یہ ہے کب ہم نے بلیک میلنگ کیا مجھے بتائیں نا آپ. اور کون سی ہم نے ان کی بھینس چڑھا لی ہے؟ کون سی بلیک میل تو یہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یہ نوٹس دیتے ہیں پھر کہتے ہیں 20 لاکھ جرمانہ ہے, اور 20 لاکھ جرمانے میں سے 10 جیب میں ڈالتے ہیں. یہ بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ تاجر کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ قانون ادھر نافذ کریں اس ملک کے مطابق. اس ملک کے مطابق جتنے ہم پڑھے لکھے ہیں, جتنے ہم تجربہ کار ہیں, جتنے ہم ٹیکنیکل زبان سمجھتے ہیں, اس کے حساب سے ہمارے اوپر ٹیکس لگائیں. آئی ایم ایف کے لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ جب قانون بنانے لگتے ہیں, ادھر شرط رکھنے لگتے ہیں, تو کم از کم برطانیہ کی شرط ہم پہ نہ رکھا کریں. امریکہ پہ جو شرط لگاتے ہیں وہ ہم پہ نہ رکھا کریں کہ ہم تو 5,000 ارب چوری کر لیتے ہیں. ہم پہ وہ شرط رکھیں جو چوروں والی شرط ہوتی ہے. برائے مہربانی ان سے ہمیں چوروں کو ہم سے ہٹائیں. پھر مجھے ہنسی آتی ہے. اور بھائی میرا چیلنج ہے ایف پی آر کا کوئی آدمی باہر کھڑے ہو کے میرے ساتھ, میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں زندگی میں حرام نہیں کھایا ہے, میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. مجھے کوئی ایف پی آر کا بندہ آ کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں حرام نہیں کھاتا ہوں. اور بھائی ان کے احساسیں چیک کرو. ہم کوئی مجاہد, کوئی ایسا ہمارا بڑا کوئی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے اور کرپشن پہ سزائے موت کا بل رکھے, پاس کرے اور سر میں گولی مارے کرپٹ آدمی کو, یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارا قرضہ مہینوں میں اتر سکتا ہے. ہم اپنی چوری روکیں.
वबरकातुहू।